अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू द चैनल। ईरान के इस सफ़र के दौरान मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले जिसमें मुझसे ये सवाल किया गया कि सोलो ट्रैवल में और ग्रुप ट्रैवल में फ़र्क क्या है। मेरे पास इसका फ़ौरी तौर पे जवाब नहीं था, लेकिन एक तजस्सुस ज़रूर हुआ कि ग्रुप ट्रैवल क्या होता है और इसको कैसे जांचा जा सकता है, इसके मयार को। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मशहद में एक ऐसे साहब से मेरी मुलाकात हो गई जो एज ए टूर ऑपरेटर काम कर रहे हैं और बड़ा तवील तजर्बा रखते हैं। मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं आपसे कुछ देर के लिए बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कमरा वक्त दिया और मैं आज इस वक्त उनके होटल में हाजिर हुआ। आइए आपसे गुफ्तगू सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब। जी वालेकुम। आरिफ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये काम कब से कर रहे हैं? सफदर साहब, तकरीबन 2 अशरों में मुहित है ये सिलसिला, और ग्रुप हम लेके आते हैं मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए, जिसमें ईरान है, इराक़ है, सीरिया है, सऊदी अरब में उम्रे के हवाले से हम बाय रोड भी लेके आते हैं जो कम ख़र्चे की सबब बनता है, और बाय एयर भी लेके जाते हैं जो बाय एयर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम बाय रोड का भी एहतमाम करते रहे हैं। और अब दोबारा से शुरू किया है जब से कुछ बॉर्डर की आसानियाँ पैदा हुई हैं, ऑप्शन बढ़ गए हैं। आरिफ साहब, मेरा ताल्लुक़ एक ट्रैवल कम्युनिटी से है और मेरे बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का बायस है ये। ईरान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ की कुदरती नज़ारे और मौसम, यहाँ के फ्रूट्स बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बायस है ये। तो ये मेरे जो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो प्रोफेशनल ट्रैवलर हैं, जिनका काम ही ट्रैवलिंग करना है, उनके लिए ये बहुत दिलचस्पी के बायस हो गया कि ग्रुप ट्रैवलिंग में और सोलो ट्रैवलिंग में फ़र्क क्या है। इसको अगर आप ज़रा वजाहत कर दें। मैं सफदर साहब, ग्रुप ट्रैवलिंग और सोलो ट्रैवलिंग में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ग्रुप ट्रैवलिंग में कि हम कम तरीन बजट में, जो एक ज़ाहिर है इंडिविजुअल के लिए वो पैसे डबल होंगे अगर वो ख़ुद से चीज़ें करेगा, हम ग्रुप ट्रैवलिंग में एक मिनिमाइज पैकेज करके लोगों को एक कंबाइन सूरत में लेके और हम ज़ियारत करवाते हैं, ठीक है, जिसमें उनको बेनिफिट रहता है। और ग्रुप ट्रैवलिंग में ये होता है कि हम गाइड प्रोवाइड करते हैं और ख़ुद भी गाइड कर रहे होते हैं कि वक्त के साथ साथ कि कुछ चीज़ें इंडिविजुअली आपको शायद ना पता लगे, ज़बान का हैसल है बीच में और दीगर मामलात के हैज़र्ड्स आते हैं। फिर आप ग्रुप में आपको कोई हैज़र्ड नहीं होता, हम होटल अरेंज करते हैं, आपकी मील का ख्याल रखते हैं, ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखते हैं। इंडिविजुअली ज़ाहिर है आपको ये सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। तो ग्रुप ट्रैवलिंग इज़ गुड। और फैमिलीज़ ट्रैवल करती हैं, तो वो जब ग्रुप होता है तो वो एक फैमिली के तौर पे बन जाता है। ग्रुप ट्रैवलिंग हमारे नज़दीक तो अच्छा ही है कि उसमें पैसे की बचत भी है, टाइम मैनेजमेंट भी है, ठीक है, और आपको बेहतर तौर पे उस इलाके का, उस जगह का इल्म हो जाता है जो शायद इंडिविजुअली आपको ना हो सके। आरिफ साहब, मैं भी ईरान आया हूँ और आप एक टूर को लेके ईरान आए हैं। मैं जानता हूँ कि मैं कितने अखराजात कर रहा हूँ। मैंने वीज़ा हासिल करने के लिए क्या फ़ीस दी है और वहाँ से बॉर्डर्स मैंने क्रॉस किए हैं और वहाँ से रमदान से मैं ज़ाहिदान आया हूँ, ज़ाहिदान से मैं मशहद आया हूँ। तो ये तमाम मराहिल मैंने देख ली अपनी आँख से। ये आप बताएंगे कि किस रेट पे आप ये लेके आ रहे हैं और जितने आप पैसे ले रहे हैं उसमें आप ट्रैवलर को क्या क्या सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं सफदर साहब, पैकेजेस का हिसाब किताब रहता है। मिनिमम पैकेजेस भी होते हैं, हाईयर साइड के भी पैकेजेस होते हैं। अब कुछ इन ऐसे हैं जो अफोर्डेबल पोजीशन में होते हैं, उनका ज़रा सा अप साइड पे हो जाता है, बाई ईयर हो जाता है, और उनके अकोमोडेशन थोड़ी सी स्टार लेवल की हो जाती है। लेकिन जो लो बजट पैकेजेस हैं जिसमें मेजॉरिटी मूव करती है, ये भी नहीं, जो ग्रुप आप लेके अभी आए हैं, मैं इसकी मैं पूछना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हम लोगों ने इसका पैकेज बहुत ही मिनिमम, ओनली ईरान का ये हमारा टूर है,
اور ہم نے اس میں 35,000 ہم نے چارج کیا ہے لوگوں سے، جس میں ہم نے ساری ٹرانسپورٹیشن، ویزا اور ہوٹلز. پھر اس میں ہم نے ایک فیسلٹی یہ رکھی ہے کہ ہم مشہد سے کم بائی ٹرین لے جا رہے ہیں، تاکہ جو ایک حیدر وہ بس کا سفر اتنا کرنے کے بعد آئیں تو تھوڑا سا ریلیکس رہیں. تو جو ہم سے بہتر طور پہ مینیج ہو سکتا ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے ہم تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے زیارتی ویزے کا اجرا کیا ہوا ہے، جس کی قیمت انتہائی کم ہے. تو اس وجہ سے پیکیجز شارٹ ہو جاتے ہیں ایکسپینس کے حوالے سے. جب ویزا ہی ہمیں بہت سستا ملے گا تو آگے چیزیں بھی بہتر ہوتی ہیں. پھر ایران میں یہ بھی ایک بینیفٹ ہے کہ یہاں ہوٹلنگ وغیرہ بہت اکنامیکل رکھی گئی ہے، اور اس کے انوائرمنٹ کے حساب سے جتنے پیسے ہونے چاہیے اس کا بالکل بہت ہی کم قیمت میں یہاں اچھے ہوٹل مل جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم میل کا خیال رکھتے ہیں کہ جو ہم سے میل آپ کو 3 ٹائم اویلیبل ہم کر سکتے ہیں. پاکستانی فوڈ وہ بھی ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. یعنی کہ 35,000 میں آپ ویزا فیس ہے، ٹرانسپورٹ ہے بائی روڈ، جو ٹرانسپورٹ جو بائی روڈ ہے پوری ٹرانسپورٹ بائی روڈ ہوگی، اور ایک طرف سے آپ یہاں سے ایران میں آپ ٹرین کا بھی ایک سفر ایک ٹرپ وہ بھی کروائیں گے، اور 3 وقت آپ فوڈ بھی پرووائڈ کریں گے. یعنی کہ یہ تمام چیزیں 35,000 میں انکلوڈیڈ ہیں. یہ انکلوڈیڈ ہے، یہ کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے. جب ہم گروپ کو تشکیل کرتے ہیں تو گروپ میں کیونکہ کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، تو کوانٹٹی بڑھ کے تو رقم ایک جو ہے وہ ذرا بڑی تعداد میں مل جاتی ہے. تو اس کے ساتھ پھر اس کو ہم ڈویژن اس کی ہم بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. تھوڑی سی مینجمنٹ کی اس میں ایکسپیرینس اور آپ کی اپنا تجربہ اس میں بہت کاؤنٹ کرتا ہے. کچھ چیزیں ایکسپیرینس سے ہی بہتر طور پہ ہو جاتی ہیں، جس میں اتنا پیسے کی عمل دخل نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ظاہر ہے گروپ ٹریولنگ جو ہے وہ ٹائمنگ کے ساتھ ہوتی ہے. جو ہم نے وقت کا تعین کیا، ایک ٹائم ٹیبل دیتے ہیں، اس حساب سے لے کے چلتے ہیں تاکہ ہم ود ان دا ریسورسز اس کو میٹ کر سکیں. عارف صاحب، اس میں جو آپ گروپ کے جو ممبرس آپ کے ہوتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی تخصیص تو نہیں ہے؟ ہر قسم کا، ہر فقہ کا، ہر رنگ و نسل کا عامل ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. اس میں تو کوئی بھی ایسی تفریق ہم نے نہ کبھی دیکھی نہ ہم نے سنی ہے. تو اسلامی جمہوریہ ایران نے کبھی بھی اس چیز کی ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ فلاں آدمی کون ہے، کیا ہے. وہ اپنے جو بھی ان کا کرائٹیریا ہے اس پہ جو بھی پورا اترتا ہے اس کو ویزا دے دیتے ہیں. اور نہ ہمارے گروپ میں ہم نے کبھی کوئی تخصیص کی ہے یا کوئی ہم نے یہ سوچا ہے کہ فلاں جائے گا فلاں نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور میرا اپنا خود تجربہ رہا ہے، میرے ساتھ ہر قسم کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں. نہ انہوں نے کبھی انہیں کوئی پرابلم ہوئی، بلکہ وہ یہاں آ کے جو ایک امیج اگر کوئی کسی نے نیگیٹیولی بنایا بھی ہوتا ہے تو وہ بالکل اس کو وہ ان سے ویپ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کیا سوچتے تھے اور یہاں کیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی سلوگن ہے کہ آل پاکستانیز اینڈ آل مسلمس آر ویلکم ہیئر. عارف صاحب، آپ کا جو جس نام سے آپ گروپ کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ نام اور اس کا ٹیلی فون نمبر بھی اگر آپ بتا دیں تو. جی سبزہ صاحب، ہمارے گروپ کا نام ہے کاروان سفینہ سکینہ. ہم کراچی سے آپریٹ کرتے ہیں اور نمبر اتنے زیادہ ہے لیکن میں آپ کو اپنا موبائل نمبر بتا دیتا ہوں: 0343 319 7627. کوئی بھی ہم سے اس پہ رابطہ کر سکتا ہے، اور ہمارے مختلف گروپ ہمارے پیجز پہ بھی آپ کو اویلیبل ہوں گے پیکیجز، اور آپ ڈائریکٹلی کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. مشہد میں اگر بازار رضا کسی نے نہیں دیکھا تو پھر اس نے مشہد نہیں دیکھا. جی ہاں، ایک بہت بڑا آئیکن، بہت بڑا سمبل اور بہت بڑا بازار رضا جو اس شہر کی پہچان ہے. آئیے اس بازار رضا کا وزٹ کرتے ہیں.
سلام علیکم. اول شما چطوری؟ خوب هستی؟ الان خوب خیر بخیر. یہ جو ہسٹری بتا رہے ہیں کہ یہ رضا شاہ پہلوی کے دور میں اس بازار کی تعمیر ہوئی ہے. تقریباً 60 سال اس بازار کی تعمیر کو ہو چکے ہیں. اور میدونی که چند تا مغازه هستن اینجا؟ بالای 2000 تا. از 2000 زیاد میشه. 2000 بالاتر. خوب. نزدیک تقریبا پایین بالا. 3000 تا هستن. دو طبقه. پایین بالا. دو طبقه ہے. 1 کیلومتر خورده. خوب. 1 کیلومتر. بیشتر از 1.5 کیلومتر هست. از این بازار فلکاب تا یفته شهریور میشه بازار رضا. خوب. اس بازار کی طوالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے یہ بازار کتنا بڑا ہے کہ ایک گیٹ سے داخل ہو کے دوسرے گیٹ سے نکلنے کے لیے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. اور یہ تقریباً 3000 اس میں دکانیں ہیں. 1400 دکانیں نیچے ہیں اور 1400 دکانیں اوپر ہیں. تو اور اس بازار میں انواع اقسام کی کوئی ایسی ضرورت کی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو یک شهریه برای خودش. یہ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پورا شہر ہے اس بازار کے اندر. اور ایک کلچر ہے. دنیا بھر کے جو ٹریولر ہے وہ یہاں پر آتا ہے اور یہاں پہ آ کے وہ اپنی خریداری کرتا ہے. جن لوگوں نے کچھ خریداری نہیں بھی کرنی ہے وہ اس بازار کو دیکھنے ضرور آتے ہیں. اور یہی اس بازار کی خوبصورتی ہے. اور میں بہت حیران ہوں اس بازار کی طوالات کو دیکھ کے کہ کتنا طویل بازار ہے یہ. خوب خوب خیلی ممنون آقا. قربان شما. دست شما دست نکنه. بچه کدوم شهرین شما؟ دیلی یا دیلینو؟ من مال پاکستانی ہے. پاکستان؟ آره. لاهور، پشاور. کشور کراچی. کراچی. یار من کراچی. زنده باد. خیلی ممنون. قربان شما. قربان شما. میں صبح سے پیدل چل رہا ہوں تو شاید میں اس بازار کا پورا وزٹ نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ. السلام علیکم. 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور 1.5 کلومیٹر مجھے جانا ہے اور 1.5 کلومیٹر واپس آنا بھی ہے. اور بالکل ایسے ہی اس کے اوپر بھی ایک بازار ہے. تو آئے اس دکان کو بھی وزٹ کرتے ہیں کہ بہت ایک خوبصورت سی دکان نظر آ رہی ہے یہ. آپ بھی دیکھیں کیا ہے یہ. واو واو. واو. حاج آقا این چنده؟ 250. بسیار خوب. و همین دانه 280. بیوتیفول بیوتیفول. این جنس چیز سلور. یہ سلور کے ہیں اور یہ کیا خوبصورت بنائے گئے ہیں. واہ 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 بیوٹیفل. السلام علیکم. احوال شما چطوری؟ خوب هستی؟ السلام علیکم. سلام السلام علیکم. احوال شما چطوری؟ خوب هستی؟
اخلاقیات اور تہذیب و تمدن کے اظہار میں یہ قوم بہت آگے ہے، بہت آگے ہے. یہ ترقی نکردیم بدبخت‌تر شدیم تو بازار. هر کس کنار بازار میاد تو بازار بدبخت‌تر شده. خوب جنس‌های پاکستانی هندی این جنس پاکستانی ہے کدوم؟ همش ہمش ہمش پاکستانی ہے، ہمش ہندی ہے. هندی پاکستانی. ہندی پاکستانی نشان میں کدوم پاکستانی ہے، مال پاکستانی. این پاکستانه. این پاکستانی 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 پاکستانی. این هند. این هند. خوب. هر واہ چی سیاه قلمه پاکستانیه، هر چی زرده هندیه. دیکھیں ایک یہ نئی چیز پتہ چلی ہے کہ کچھ یہاں پہ کچھ سامان پاکستان سے بھی آ کے فروخت ہو رہا ہے اور کچھ ہندوستان سے بھی ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان سے آیا ہے. یہ ان قیمت چند ہے؟ 4,850,000 تومان. 250 دلار. 250. بله. یہ اس کی قیمت انہوں نے رکھی ہے یہاں پہ تقریباً $250 میں نا. اور یہ پاکستانی ہے یہ، اور یہ انڈین ہے. هندیه بله. یہ انڈین ہے یہ، اور اسی طرح سے یہ انڈین ہے یہ، اور یہ پاکستانی ہے یہ. بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے یہ کہ مشہد کے اتنے بڑے بازار میں ہمارے ملک کی کچھ چیزیں ہیں جو فروخت ہو رہی ہیں. یہ گڈ. شهر کجا؟ نمیدونم. آقا بسیار خوشحال شدم، خیلی ممنون، خیلی ممنون. ویلکام ایران. جب اپنے ملک سے باہر کوئی اپنے ملک کا کوئی تذکرہ کرنے والا مل جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. یہ خبر یہاں پہ بھی ایک بڑی خبر ہے، چلغوزہ موجود ہے. اتنا وقت ہو چکا ہے چلتے چلتے، لیکن میرے خیال میں شاید میں ابھی بازار کے نصف پہ بھی نہیں پہنچا ہوں. میں نصف سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1/4 ہی ہوا ہوگا، اس لیے کہ اگر میں اس بازار کو کمپلیٹ کر لوں گا تو پھر اس کے جتنا طویل یہ بازار ہے، اس کے اتنا ہی طویل میرے برابر میں بھی ایک اسٹریٹ آ رہی ہے جو گھوم کے واپس آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اتنا ہی طویل یہ اوپر ہے فرسٹ فلور پہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹورسٹ ایک دن میں اس کو وزٹ کر سکتا ہے. میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں مختلف دکانوں پہ رک کے اس کی قیمتوں سے کچھ آپ کو آگاہی دے سکوں. یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے کہ میں اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. ایک جائزہ لینا ہے بازار کی وسعت کا، بازار کی خوبصورتی کا، تو وہ اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں تو یہ شاید آپ ہی بتا سکیں گے. اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں. یہ تھا بازار رضا کا ایک جائزہ، ایک مختصر سا وزٹ جو خاصا طویل تھا. تو بس اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. اٹ از سائننگ آف. اللہ حافظ.